बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टूटने की कहानी हमूद रहमान कमीशन की ज़ुबानी। ये तहरीर है शाहनवाज़ फ़ारूकी की। आइए मुलाहिज़ा फरमाइए। 16 दिसंबर 1971 से पाकिस्तान की तारीख़ एक सवाल की कैदी है। पाकिस्तान क्यों टूटा? इस सवाल के कई जवाबात मौजूद हैं। बदकिस्मती से इनमें से कोई जवाब भी मारूज़ी या ऑब्जेक्टिव नहीं, बल्कि हर जवाब की पुश्त पर किसी न किसी शख्स, जमात, तबके या अदारे के मुफादात रक्स कुना हैं। इससे मालूम होता है कि पाकिस्तान टूटने के बावजूद भी हमें पाकिस्तान से नहीं, अपने शख्सी, जमाती, तबकाती और अदाराती मुफादात से मोहब्बत है। हमें पाकिस्तान से मोहब्बत होती तो हम ये जानने के लिए सर धड़ की बाजी लगा चुके होते कि बर्रे सगीर की मिल्लत इस्लामिया की आरज़ू, इकबाल के ख्वाब और कायद आज़म की ताबीर को किसने दोलख्त किया। पाकिस्तान का हुक्मरान तबका इस सिलसिले में और कुछ नहीं कर सकता था तो कम अज़ कम हमूद रहमान कमीशन की पूरी रिपोर्ट ही शाया कर देता। ये रिपोर्ट जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में शाया भी हुई तो भारत के रसाले इंडिया टुडे में। यहाँ से रोज़नामा डॉन ने इस रिपोर्ट को लिफ्ट किया है। इस तरह हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमारे सामने आ गए, लेकिन हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है, आइए देखते हैं। यहाँ नाजरीन, आप ये भी ज़रा जहन में रखिए कि रोज़नामा डॉन इसकी हमदर्दियों के हवाले से बड़े शकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा है आजकल इन दिनों में या गुज़श्ता चंद सालों से। तो ये फ़ौज के हवाले से इनके कोई राय कोई गैर जानबदाराना नहीं है। कोई डंडी मार जाते हैं फ़ौज के हवाले से मनफी चीज़ों को ये सामने ले आते हैं। तो इस हवाले से ये रिपोर्ट उन्होंने किस मकसद के लिए हासिल की और शाया की, हो सकता है कि इसमें भी उन्होंने कोई इधर उधर की अपनी कोई अपने मकासद उन्होंने मद्देनज़र रख के, या जो भी उनका आजकल मिशन है उसको सामने रख के उन्होंने इसमें कुछ तब्दीली तो उसमें नहीं कर सकते, बहरहाल उसको एंगल अपना दे सकते हैं। इस हवाले से ये चीज़ ज़रूर आपके जहन में रहनी चाहिए। तो आगे हम चलते हैं, शाहनवाज़ फ़ारूकी क्या कहते हैं इस हवाले से। इस सिलसिले में सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमूद रहमान कमीशन किसी दुश्मन मुल्क का कमीशन नहीं था। ये कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस हमूद रहमान की सरबराही में कायम किया गया। इसके दीगर दो अरकान में सुप्रीम कोर्ट के जज जनाब जस्टिस एस अनवारुल हक और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस तुफ़ैल अली अब्दुर्रहमान शामिल थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अल्ताफ़ कादर कमीशन के मुशीर और सुप्रीम कोर्ट के नायब रजिस्ट्रार एम लतीफ़ कमीशन के सेक्रेटरी थे। कमीशन ने सकूत ढाका के हवाले से 213 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड किए। कमीशन ने रावलपिंडी में 1 फरवरी 1972 से बयानात रिकॉर्ड करने का सिलसिला शुरू किया और 12 जुलाई 1972 को अपनी रिपोर्ट उस वक्त के सदर पाकिस्तान के हवाले की। हमूद रहमान कमीशन की शायदशुदा रिपोर्ट के पहले हिस्से में पाकिस्तान के टूटने के साहने का इखलाकी पहलू ज़ेर बहस आया। इस सिलसिले में हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कहती है, अब हम 1971 की जंग में अपनी शिकस्त के इखलाकी असबाब का जायज़ा लेंगे और ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है कि कमीशन के रूबरू मुआशरे के मुख्तलिफ़ तबकात से तल्लुक़ रखने वाले गवाहों ने, जिनमें आला और ज़िम्मेदार फ़ौजी अहलकार भी शामिल थे, कहा कि मार्शल ड्यूटीज़ से पैदा होने वाली बदउनवानियों, शराब और औरत की हवस और जायदाद और मकानात के लालच की वजह से आला फ़ौजी अफसरों में जंग लड़ने की ख्वाहिश ही ख़त्म हो गई थी। ना सिर्फ ये, बल्कि इन चीज़ों से इनकी पेशा वराना अहलियत भी मुतासर हो गई थी। यहाँ तक इन चीज़ों से इनकी फ़ैसला करने की वो सलाहियत भी फना हो गई थी जो कामयाबी के साथ जंग लड़ने के लिए ज़रूरी होती है। गवाहों ने इसरार के साथ ये बात कही कि अच्छी शोहरत से महरूम लोगों से ये तवक्को करना अबस है कि वो पाक फ़ौज को फ़तह से हमकिनार करेंगे। कमीशन में पेश की गई शहादतों के
تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ اعلیٰ فوجی افسروں میں اخلاقی زوال کا آغاز 1958 میں مارشل لاء کے تحت خدمات انجام دینے سے ہو گیا تھا۔ جنرل یحییٰ خان 1969 میں دوسرا مارشل لاء جنرل یحییٰ خان نے 1969 میں دوسرا مارشل لاء لگایا تو اخلاقی زوال میں مزید شدت پیدا ہو گئی۔ مشرقی پاکستان کے سول معاملات میں فوج کی مداخلت اس وقت بند نہ ہوئی جب وہاں ڈاکٹر اے ایم ملک کو سول گورنر مقرر کیا گیا۔ گواہ نمبر 284 میجر جنرل راؤ فرمان علی نے، جو گورنر ہاؤس میں میجر جنرل سول افیئر کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے، کمیشن کو بتایا کہ سابق صدر کے اعلان کے مطابق مشرقی پاکستان میں مکمل سول حکومت قائم نہ کی جا سکی۔ ڈاکٹر ملک ضعیف العمر سیاستدان تھے، ان کی شخصیت بھی کمزور تھی، وہ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر جنرل نیازی کو ناراض نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے برعکس جنرل نیازی اقتدار پسند تھے اور ان کے اندر سیاسی معاملات کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے کبھی سول گورنر کے لیے احترام کا مظاہرہ نہ کیا اور مشرقی پاکستان میں عملاً سول ایڈمنسٹریشن چلاتی رہی۔ فوج مشرقی پاکستان میں عملاً سول ایڈمنسٹریشن چلاتی رہی۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے اس طویل اقتباس سے 3 حقائق عیاں ہو کر سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ مشرقی پاکستان میں پاک فوج کی شکست میں فوج کے اعلیٰ اہلکاروں کی زوال آمادہ اخلاقیات کا اتنا اہم کردار تھا کہ حمود الرحمن کمیشن نے اس پہلو کو انتہائی اہمیت دی۔ رپورٹ کا دوسرا حصہ اہم پہلو یہ ہے کہ مارشل لاء یا جرنیلوں کا سیاسی تسلط صرف سیاسی معنوں میں افسوسناک نہیں ہوتا، بلکہ اس سے فوج کی اخلاقیات، ایمانداری اور جنگ لڑنے کی صلاحیت بھی بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کا تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہوا، عملاً اس میں کسی نام نہاد سول انتظامیہ کا کوئی کردار نہیں۔ اس لیے مشرقی پاکستان میں سول انتظامیہ کا صرف نام تھا، اس کے پاس کرنے کا کوئی کام نہ تھا، کیونکہ سارے اختیارات جرنیلوں کے پاس تھے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا، مشرقی پاکستان میں فوج نے آپریشن شروع کیا تو نہ صرف یہ کہ مناسب لاجسٹک موجود نہ تھی، بلکہ فوج کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی بھی کمی ہو گئی۔ جنرل نیازی نے جنرل ٹکا سے چارج لیتے ہوئے فرمایا، میں سن رہا ہوں کہ راشن کی کمی ہو گئی ہے، کیا ملک میں گائیں اور بکریاں موجود نہیں؟ یہ دشمن کی سرزمین ہے، جو تمہیں چاہیے چھین لو۔ ہم برما میں یہی کرتے تھے۔ جنرل نیازی کے یہ ریمارکس میجر جنرل راؤ فرمان علی کی گواہی کے توسط سے کمیشن تک پہنچے، تاہم جنرل نیازی نے اس بات کی تردید کی کہ انہوں نے ایسی کوئی بات کہی تھی۔ تاہم کمیشن کے روبرو حاضر ہونے والے دیگر گواہوں نے جنرل نیازی کی تردید کی اور کہا کہ ان کے پاس اس سلسلے میں تحریری احکامات کی شہادت موجود ہے۔ جنرل نیازی کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ جب وہ GOC سیالکوٹ تھے تو مارشل لاء کیسز میں رشوت لیا کرتے تھے۔ ان کے خلاف ایک گواہی یہ آئی کہ وہ لاہور کے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر تھے تو ان کے مسز سعیدہ بخاری نام کی خاتون سے قریبی تعلقات تھے اور یہ عورت ہوم سینیروٹی کے نام سے جسم فروشی کا ایک اڈا چلاتی تھی، سینیروٹی ہوم کے نام سے۔ علاوہ ازیں یہ عورت جنرل نیازی کی طرف سے رشوت بھی وصول کرتی تھی اور مختلف لوگوں کے کام کراتی تھی۔ جنرل نیازی جب سیالکوٹ میں تھے تو وہاں ان کا تعلق شامنی فردوس نام کی عورت کے ساتھ تھا اور یہ عورت بھی جسم فروشی کے کاروبار سے منسلک تھی۔ تو اب تک ہمارے سامنے 2 خواتین کے نام آئے ہیں، ایک مسز سعیدہ بخاری اور دوسری شامنی فردوس۔ جنرل نیازی کی یہ شہرت ان کے ساتھ مشرقی پاکستان جا پہنچی۔ جنرل نیازی مشرقی پاکستان پہنچ کر پانگ کی اسمگلنگ میں بھی ملوث ہو گئے۔ اس سلسلے میں 6 عام گواہوں نے ان کے خلاف کمیشن کے روبرو گواہی دی، تاہم اس سلسلے میں کئی فوجیوں نے بھی ان کے خلاف گواہی دی۔ لیفٹیننٹ جنرل عزیز نے، جو مقدمے میں 276ویں گواہ تھے، یہ تک کہا کہ عام فوجی کہتے تھے کہ جب یہ سب کچھ خود کرتا ہے، جب یہ سب کچھ خود کر رہا ہے تو ہمیں بھی کچھ کرنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے۔ جنرل راؤ فرمان علی نے کمیشن کو بتایا کہ جنرل نیازی مجھ سے ناراض ہوئے
تو اس لیے کہ میں نے پان کے کاروبار میں ان کی مدد نہیں کی۔ کئی اعلیٰ فوجی اہلکاروں نے بتایا کہ مشرقی پاکستان میں گڑبڑ کے دوران فوجی افسروں نے مشرقی پاکستان کے علاقے سراج گنج میں واقع نیشنل بینک سے 1,35,00,000 روپے لوٹ لیے۔ اس رقم کو اس ٹرک میں چھپا کر علاقے سے نکالا گیا تھا کہ ٹرک پکڑا گیا۔ تو یہاں پہ یہ مد نظر رہنا چاہیے کہ 1,35,00,000 روپے ٹرک میں لائے گئے، کیوں لائے گئے، وہ اس کی بھی ایک بڑی وجہ ہے۔ اس وقت پاکستان کا کرنسی نوٹ، سب سے بڑا کرنسی نوٹ 500 روپیہ تھا، آج 5,000 ہے۔ تو یہ چیز مد نظر رہے تو واقعی اتنی کرنسی پھر ٹرک میں ہی آ سکتی تھی۔ آگے چلتے ہیں۔ پھر اس رقم کو ایک ٹرک میں چھپا کر علاقے سے نکالا جا رہا تھا کہ ٹرک پکڑا گیا۔ اس سلسلے میں انکوائری کا آغاز ہوا، مگر جنگ کی وجہ سے انکوائری مکمل نہ ہو سکی۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے اس حصے سے ثابت ہے کہ جنرل نیازی کی اخلاق باختگی ان کے مشرقی پاکستان پہنچنے کے بعد سامنے نہیں آئی، بلکہ وہ لاہور اور سیالکوٹ میں اعلیٰ عہدوں پر تعیناتی کے زمانے میں بھی بدنام تھے، اور یہ بات پاک فوج کی اعلیٰ ترین قیادت کے علم میں ہوگی۔ اصولی اعتبار سے دیکھا جائے تو جنرل نیازی مشرقی پاکستان میں چپڑاسی کی حیثیت سے بھیجے جانے کے بھی لائق نہیں تھے۔ ان کے کردار کو دیکھتے ہوئے مگر انہیں مشرقی پاکستان میں جنگ لڑنے بھیج دیا گیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ جنرل نیازی جن چیزوں کے لیے بدنام تھے، خود جنرل یحییٰ خان بھی ان کے حوالے سے مشہور تھے۔ چنانچہ انہیں جنرل نیازی اپنی ہی طرح کے انسان لگتے ہوں گے، لیکن بہرحال حقیقت یہ ہے کہ جنرل یحییٰ خان نے جنرل نیازی کو ایسٹرن کمانڈ سونپ کر مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی راہ ہموار کر دی۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں ان مظالم کا جائزہ بھی لیا گیا جن کا مظاہرہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے کیا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق جنرل یحییٰ نے 9 منتخب اسمبلی کے اجلاس کی منسوخی کا اعلان کیا تو مشرقی پاکستان 1 مارچ 1971 سے 3 مارچ 1971 کے درمیان مکمل طور پر عوامی لیگ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس دوران عوامی لیگ کے گنڈوں نے پاکستان کے سرپرستوں کا بڑے پیمانے پر قتل عام کیا اور خواتین کی عصمتوں کو پامال کیا۔ کمیشن کے مطابق معروف صحافی قطب الدین عزیز نے اپنی تصنیف بلڈ ٹیئرسینٹ میں دعویٰ کیا بلڈ اینڈ ٹیئرز میں دعویٰ کیا کہ عوامی لیگ کے گنڈوں نے 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک لوگ شہید کیے۔ حمود الرحمن کمیشن نے اس امر کا جائزہ لیا ہے کہ پاک فوج نے مشرقی پاکستان میں بنگالیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے پاک فوج کے جوانوں اور جرنیلوں نے بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت تھی۔ ڈھاکہ میں تعینات ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد اشرف نے کمیشن کو بتایا کہ فوجی آپریشن کے آغاز کے بعد بنگالی اپنے ہی وطن میں اجنبی ہو گئے۔ اعلیٰ بنگالی اہلکاروں تک کی جان مال اور آبرو محفوظ نہ رہی۔ پاک فوج کے بریگیڈیئر اقبال الرحمن نے، جو گواہ نمبر 269 تھے، کمیشن کو آگاہ کیا کہ انہوں نے فارمیشن کا دورہ کیا تو جنرل گل حسن فوجیوں سے پوچھا کرتے تھے تم نے کتنے بنگالیوں کو مارا۔ لیفٹیننٹ کرنل عزیز احمد خان نے بھی کمیشن کے روبرو ایسی باتیں کی۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ 1990 کی دہائی میں کراچی سے نکلنے والے 7 روزہ تقریر میں میجر جنرل راؤ فرمان علی کا ایک طویل انٹرویو شائع ہوا۔ اس انٹرویو میں جنرل صاحب نے افسوس کے ساتھ کہا تھا کہ مغربی پاکستان میں بنگالیوں کے خلاف ہر طرف نفرت پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی ایک مثال بیان کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ 1971 میں چند دنوں کی چھٹی پر مغربی پاکستان آیا تو میری ماسی نے مجھ سے کہا، خالہ نے مجھ سے کہا بنگالیوں کا حشر نشر کر دو کیونکہ وہ غدار ہیں۔ بریگیڈیئر کے منصب تک پہنچنے والے میجر جنرل صدیق سالک نے اپنی مشہور زمانہ مارکۃ الآراء تصنیف میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا میں لکھا کہ 1971 میں ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترے تو ایک بنگالی نے ان کا سامان اٹھا کر کار تک پہنچایا۔ صدیق سالک کے بقول انہوں نے بنگالی رپورٹر کو کچھ پیسے دینے چاہے تو صدیق سالک کو لینے کے لیے آئے ہوئے فوجی نے کہا ان حرام زادوں کی عادت خراب نہ کریں،
اب حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی بتا رہی ہے کہ فوج میں بنگالیوں کے خلاف سخت نفرت پھیلی ہوئی تھی، مگر کیوں 1947 1969 تک اور 1969 سے 1971 تک فوجی آپریشن تک تو بنگالیوں نے کوئی ظلم نہیں کیا تھا، پھر ان کے خلاف نفرت کیوں پھیلی ہوئی تھی؟ پاکستان کے نظریے، پاکستان کے بانی اور خود پاکستان سے محبت کرنے والے ہر محب وطن پاکستانی پر اس سوال کا جواب واجب ہے۔ تو ہم نے اس رپورٹ کے آغاز میں ہی آپ سے کہہ دیا تھا کہ یہ چونکہ ڈان کی رپورٹ ہے، وہ اس رپورٹ کو اپنا اینگل بھی دے سکتا ہے، اور یہاں پہ یہ اینگل نظر بھی آ رہا ہے کہ یہ رپورٹ انہوں نے کس اینگل سے عوام کے سامنے یا لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، فوج کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو ایک ایک چیز کے سوال کا جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن ہم یہاں پہ کسی چیز کا اس کو مزید طوالت نہیں دینا چاہتے۔ آپ خود بھی یہاں پہ آپ کو کچھ نظر آئے کہ کوئی ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اپنی مرضی کا اینگل دینے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں وہ صورتحال کو۔ آگے چلتے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے دعویٰ کیا تھا کہ پاک فوج نے 30 لاکھ بنگالیوں کو قتل کیا، تاہم کمیشن نے کہا کہ یہ اعداد و شمار درست نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے جی ایچ کیو کے فراہم کردہ اعداد و شمار کو یہ کہہ کر قبول کیا کہ چونکہ اس سلسلے میں کہیں اور سے قابل بھروسہ اعداد و شمار دستیاب نہیں، اس لیے یہ ماننا پڑے گا کہ آرمی ایکشن سے 26,000 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر کئی سنگین الزامات لگاتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی بلکہ ان کے خلاف کورٹ مارشل کی تجویز دی گئی۔ نمبر 1، جنرل نیازی پر پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ مکمل کھلی جنگ کے امکان کو خاطر میں نہ لائے، حالانکہ بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی اور بھارت کے وزیر کھلی جنگ کی باتیں کر رہے تھے۔ 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان خصوصی دفاعی سمجھوتہ ہو چکا تھا۔ بھارت 8 ڈویژن فوج پاکستان کی سرحد پر لے آیا۔ بھارتی فضائیہ کے 11 اسکواڈرن پاکستان پر حملے کے لیے تیار تھے۔ بھارت کی بحریہ مشرقی پاکستان کے محاصرے کی تیاری کر رہی تھی۔ جی ایچ کیو نے انٹیلیجنس رپورٹس کی بنیاد پر جنرل نیازی کو خبردار کر دیا تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں مداخلت کرنے والا ہے۔ اس کے باوجود جنرل نیازی فارورڈ پوسچر میں فوجی تعینات کرتے رہے، حالانکہ بھارت کی ممکنہ جارحیت کی صورت میں ایسا کرنا انتہائی غیر مناسب ہو چکا تھا۔ نمبر 2، جنرل نیازی پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ ان میں پیشہ ورانہ اہلیت کا فقدان تھا۔ وہ بھارت کی کھلی جارحیت کے اندیشے کے باوجود ابھی تک اس چکر میں پڑے ہوئے تھے کہ باغیوں کو زمین نہ ہتھیانے دی جائے تاکہ وہ وہاں بنگلہ دیش کے قیام کا اعلان نہ کر سکیں۔ نمبر 3، وہ قلعہ بندی اور مضبوط مراکز کے تصور کے ممکنات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ اگر دشمن ہمارے کسی قلعے کو فتح کر کے آگے بڑھنے لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ہمارے دفاعی قلعوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ وہ مقامی آبادی کی ناراضی کو فروغ کرنے کے تصور پر بھی عمل نہ کر سکے۔ چنانچہ 16 دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ ہوا اور ڈھاکہ میں ہمارے کئی فوجی قلعے اور مضبوط مراکز موجود تھے۔ نمبر 4، وہ ڈھاکہ کے دفاع کا کوئی منصوبہ تشکیل نہ دے سکے۔ نمبر 5، وہ بحران میں قائدانہ کردار ادا کرنے سے قاصر رہے، اس عسکری حکمت عملی پر عمل نہ کرا سکے کہ جب تک کسی مقام پر ہمارے 70% فوجی شہید یا زخمی نہ ہو جائیں ہمیں اپنے مقام پر جمے رہنا چاہیے اور انقلاب پر آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6، حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں جنرل نیازی پر ایک الزام یہ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر کسی جواز کے بغیر جی ایچ کیو کو امید شکن رپورٹیں بھیجی۔ ان رپورٹوں کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ جی ایچ کیو سے بھارت کے سامنے ہتھیار ڈالنے کی اجازت حاصل کی جائے۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق سقوط ڈھاکہ 16 دسمبر 1971 کو ہوا، مگر جنرل نیازی 6 یا 7 دسمبر تک جنگ لڑنے کی خواہش کو ترک کر چکے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ پاک فوج کے افسروں اور جوانوں پر اثر انداز ہونے اور انہیں متحرک کرنے میں ناکام تھے۔
نمبر 7 حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں جنرل نیازی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے یہ بھی کہا گیا کہ انہوں نے بھارت کے کمانڈر ان چیف سے جنگ بندی پر گفتگو کرنے کے باوجود نہایت شرمناک طریقے سے بھارت کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ نہ صرف یہ بلکہ اس بات پر بھی آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ بھارت اور مکتی باہنی کی مشترکہ کمانڈ کے سامنے ہتھیار ڈالیں گے۔ انہوں نے یہ غضب بھی کیا کہ وہ بھارتی جنرل روڈو کے استقبال کے لیے خود ہوائی اڈے پر پہنچے، اسے گارڈ آف آنر پیش کیا اور بھارت کے مطالبے پر ہتھیار ڈالنے کی تقریب کو عوامی بنانے پر تیار ہو گئے۔ نمبر 8 جنرل نیازی پر حمود الرحمان کمیشن کے روبرو یہ الزام بھی لگا کہ انہوں نے بھارت میں جنگی قیدی کی حیثیت سے فوج کے اعلیٰ اہلکاروں کو دھمکی اور لالچ کے ذریعے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ سقوط ڈھاکہ سے متعلق حقائق کو مسخ کرنے میں ان کی مدد کریں۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ میں صرف جنرل نیازی پر گفتگو کر کے نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ کئی اعلیٰ فوجی اہلکاروں کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتی ہے۔ میجر جنرل رحیم فوج کے ایک اعلیٰ اہلکار تھے۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ نے ان پر 3 بڑے الزامات لگائے۔ پہلا الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے جنگ کے دوران اپنی ڈویژن کو چھوڑ دیا اور اپنے فوجیوں کا اپنا متبادل بھی مہیا نہ کیا، چنانچہ فوجی اسلام میں ان کا ڈویژن ڈس انٹیگریٹ ہو گیا۔ چنانچہ حمود الرحمان کمیشن نے کہا کہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا، کیا یہ بزدلی کا شاخسانہ تھا یا فرض یا غفلت تھی، شاخسانہ تھا یا فرض سے غفلت تھی۔ نمبر 2 جنرل رحیم پر دوسرا الزام یہ لگایا گیا کہ وہ اپنا ڈویژن چھوڑ کر فرار ہوئے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں مکتی باہنی کا خوف لاحق تھا اور وہ اپنی جان بچانا چاہتے تھے۔ ان کی بزدلی سے پاک بحریہ کے 14 اور خود ان کے ہیڈ کوارٹر کے 4 فوجی شہید ہو گئے اور کئی زخمی ہوئے۔ نمبر 3 ان پر تیسرا الزام یہ لگا کہ وہ خود تو بھاگے، اپنے ہتھیار اپنے پیچھے چھوڑ گئے، چنانچہ ڈویژن کا مواصلاتی نظام تباہ ہو گیا اور ڈویژن کے عام فوجی حالات کے رحم و کرم پر آ گئے۔ حمود الرحمان کمیشن نے بریگیڈیئر جی ایم باقر صدیقی کے معاملات کو بھی رپورٹ کا حصہ بنایا ہے۔ کمیشن نے اپنی رپورٹ میں ان پر 7 الزامات عائد کیے۔ ان پر پہلا الزام یہ ہے کہ ایسٹرن کمانڈ کا چیف آف سٹاف ہونے کے باوجود انہوں نے ایسٹرن کمانڈ کو مناسب پیشہ ورانہ مشورے نہ دیے۔ نمبر 2 ان پر دوسرا الزام یہ ہے کہ ایسٹرن کمانڈ کے ساتھ مل کر وہ بھی جی ایچ کیو کو کسی جواز کے بغیر مایوسی سے لبریز پیغامات ارسال کرتے رہے۔ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ جی ایچ کیو انہیں ہتھیار ڈالنے کی اجازت دے دے۔ نمبر 3 ان پر ایک الزام یہ بھی ہے کہ وہ جنگ کی منصوبہ بندی کرنے اور فوج کے دیگر شعبوں کے کمانڈرز سے صلاح مشورہ کرنے سے گریز کرتے رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایسٹرن کمانڈ کو بر وقت مشورے نہ مل سکے۔ نمبر 4 وہ ایسٹرن کمانڈ کو بھارتی جارحیت کے حوالے سے مناسب مشورے دینے میں ناکام رہے، حالانکہ جی ایچ کیو انہیں اس حوالے سے بریفنگ دے چکا تھا۔ نمبر 5 انہوں نے جنگ کے دوران بالکل اچانک کمانڈ تبدیل کی۔ انہوں نے اپنی ماتحت فارمیشنز کو ان کمانڈروں کے علی الرغم مشورے دیے، جس سے فوجیوں کے ذہن میں ابہام پیدا ہوا۔ نمبر 6 سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے سگنلز کے کمانڈر کو بین شعبہ جاتی ٹرانسمیٹر چالو رکھنے کی ہدایت کی۔ اس کا مقصد جی ایچ کیو سے بہادری کی سند حاصل کرنا تھا۔ نمبر 7 ان پر ایک بہت ہی سنگین الزام یہ تھا کہ جنگی قیدی کی حیثیت سے انہوں نے بھارتیوں کے ساتھ غیر ضروری دوستیاں گانٹھی، یہاں تک کہ بھارتیوں نے انہیں کلکتہ میں شاپنگ کی اجازت دے دی۔ یہ سہولت کسی اور کو مہیا نہیں تھی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں بریگیڈیئر محمد باقر صدیقی کا بھی ذکر ہے۔ ان پر لگائے گئے 4 الزامات میں سے 2 الزامات بہت سنگین تھے۔ نمبر 1 ان پر ایک الزام یہ تھا کہ انہوں نے غریب پور میں جوابی حملہ کرتے ہوئے دشمن کے بارے میں مکمل معلومات حاصل نہ کی، اور نہ ہی انہوں نے خود اپنے بریگیڈ کمان کی۔ اس کے نتیجے میں بڑا جانی نقصان ہوا، ہمارے 7 ٹینک تباہ ہو گئے اور جیسور کا دفاع خطرے میں پڑ گیا۔ نمبر 2 انہیں جب معلوم ہوا کہ دشمن کے ٹینکوں نے جیسور میں ہمارا دفاعی حصار توڑ دیا ہے، تو وہ اس بات کی تصدیق کیے بغیر نہایت شرمناک طریقہ سے جیسور کا قلعہ چھوڑ کر روانہ ہو گیا اور انہوں نے دشمن کا مقابلہ نہ کیا۔ یہ سانحہ
6 दिसंबर 1971 को पेश आया। ब्रिगेडियर मोहम्मद बाकर सिद्दीकी की इन हरकतों की वजह से जैसूर के किले में मौजूद तमाम हथियार और गोला बारूद सही हालत में दुश्मन के हाथ लग गया। चूँकि ब्रिगेडियर साहब किला छोड़ कर जा चुके थे, इसलिए इनके यूनिट ने अज़ ख़ुद दुश्मन का मुकाबला करने की कोशिश की। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर मोहम्मद इस्लाह नियाज़ी के कारनामों पर भी रोशनी डाली गई है। मोहम्मद इस्लाह नियाज़ी पर लगाए गए 6 में से 3 इल्ज़ामात संगीन हैं। इन पर पहला इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने शऊरी तौर पर अपने फ़ौजियों को एक अस्करी किले से दूसरे अस्करी किले तक ले जाने में संगीन गलती की, जिसकी वजह से हमारे 400 फ़ौजियों को दुश्मन के सामने हथियार डालने पर मजबूर होना पड़ा। इन पर दूसरा इल्ज़ाम यह है कि वो लश्का के अस्करी किले में 124 ज़ख्मियों और बीमारों को छोड़कर फ़रार हो गए। तीसरे इल्ज़ाम में कहा गया है कि लश्का का अस्करी किला छोड़ते हुए उन्होंने जानबूझकर सारा अस्करी साजो सामान भी वहीं रहने दिया। ये सामान दुश्मन के हाथ लग गया। हमीदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट में ब्रिगेडियर S.A. अंसारी का जिक्र खैर भी मौजूद है। उन्होंने 14 नवंबर 1971 को 23वें ब्रिगेड की कमान संभाली। इन्हें 2 अजला के दिफा पर मामूर किया गया था, मगर वो इब्तदाई ही से शिकस्त खुर्दगी में मुब्तला नजर आए। इनकी शिकस्त खुर्दगी की वजह से 4 इलाके दुश्मन के हाथ लग गए। उन्होंने दुश्मन के मुकाबले की कोशिश ही ना की, चुनांचे इन्हें इनकी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश कर दिया गया। और हमीदुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये साहब फ़ौज में रहने के काबिल ही नहीं। इन तमाम वाक़यात बल्कि सानहात के तनाज़र में हमीदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, मशरक़ी पाकिस्तान में तैनात फ़ौज के तमाम आला अफसर इज्तिमाई तौर पर पाक फ़ौज की शिकस्त का सबब हैं। इस मरहले में आला कमान की फर्मा बरदारी का मसला सामने आया। डिसिप्लिन की पाबंदी की वजह से फ़ौजी एहलकार अपने हुकाम के बज़ाहिर गलत मगर अहम फ़ैसलों की पाबंदी करते गए, यहाँ तक कि उन्होंने हथियार डालने के फ़ैसले की भी पाबंदी की। हालांकि फ़ौजियों की अक्सरियत मुल्क के दिफा और पाकिस्तान की अज़मत के लिए जान निशावर करने के लिए तैयार थी। आप ये ना समझिएगा कि पाक फ़ौज के आला एहलकारों में से कोई भी हमीदुर रहमान कमीशन को दाद के काबिल नज़र ना आया। हमीदुर रहमान कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में मेजर जनरल फरमान अली की बहुत तारीफ़ की है। इन पर शेख मुजीबर रहमान ने इल्ज़ाम लगाया था कि उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान को सबज से लाल करने का ऐलान किया था, मगर कमीशन ने इस इल्ज़ाम की शहादत की रोशनी में बेबुनियाद करार दिया। इस इल्ज़ाम को कमीशन ने इन्हें ज़हीन, नेक नीयत और मुखलिस अफसर बावर कराया। रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जनरल फरमान अली को किसी भी मौका पर ना इखलाकी असूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए पाया गया और ना इन्हें किसी गैर इंसानी काम में मुलव्वस देखा गया। कमीशन ने रिपोर्ट में ये लिखना भी ज़रूरी समझा कि जनरल फरमान अली इस फ़ौजी ग्रोह का हिस्सा नहीं थे जो जनरल याहिया खान को घेरे बैठा था और जनरल याहिया की हमायत कर रहा था। ये आखिरी बात मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी और सकूत ढाका के हवाले से इंतहाई अहमियत की हामिल है, इसलिए कि सदीक सालक मरहूम ने अपनी तसनीफ़ में ढाका डूबते देखा में साफ लिखा कि मशरक़ी पाकिस्तान में हालात ख़राब हुए तो जनरल याहिया को मशरक़ी पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत की जानब से बार बार मशरक़ी पाकिस्तान के दौरे की दावत दी गई, मगर जनरल याहिया खान ने कहा कि मेरे साथी मुझे मशरक़ी पाकिस्तान आने नहीं दे रहे। आखिर ये कौन लोग थे जो चाहते थे कि मशरक़ी पाकिस्तान में लगी हुई आग बुझने न पाए और बिलाखिर पाकिस्तान की वहदत को जलाकर खाक कस्तर कर दे। खुदा का शुक्र है जनरल फरमान अली उन लोगों में से ना थे। चुनांचे हमें यकीन है कि पाकिस्तान की कौमी तारीख़ जनरल फरमान अली को हमेशा इज़्ज़त से याद रखेगी। रिपोर्ट में साना मशरक़ी पाकिस्तान के सियासी पस मंज़र पर भी कलाम किया गया है। रिपोर्ट में लिखा है, जनरल याहिया खान ने 25 मार्च 1969 को दूसरा मार्शल नाफज किया और मुल्क पर अपनी गिरफ्त कायम की, तो इसकी वजह यह नहीं थी कि वो मामूलात को बहाल करना और मुल्क में असर नौ जमहूरियत को मुतारफ़ कराना चाहते थे, बल्कि इसकी वजह यह थी कि वो शख्सी इक़्तिदार के तालब थे। जिन लोगों ने इस काम में उनकी मदद की थी वो जनरल याहिया के
مطمع نظر سے پوری طرح آگاہ تھے۔ جنرل یحییٰ نے حالات کی خرابی کے دوران ایک جانب شیخ مجیب الرحمان اور دوسری جانب ذوالفقار علی بھٹو سے مذاکرات کیے، اگرچہ انہوں نے کبھی ان سیاسی مذاکرات کو ناکام قرار نہیں دیا۔ اس کے باوجود جب وہ 25 مارچ 1971 کی شام ڈھاکہ سے روانہ ہوئے تو اپنے پیچھے یہ ہدایت چھوڑ گئے کہ ان کے کراچی پہنچتے ہی فوجی ایکشن شروع کر دیا جائے۔ کمیشن نے فوج کے جتنے سینئر کمانڈر اور اعلیٰ سول اہلکاروں کو اپنے روبرو طلب کیا، ان میں سے سب نے یہی کہا کہ فوجی آپریشن سیاسی تصفیہ کا متبادل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کے بقول فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے سازگار ہو گئے تھے کہ سیاسی تصفیہ کی طرف پیش قدمی کی جا سکتی تھی۔ ان کے مطابق اس کام کے لیے مئی 1971 سے ستمبر 1971 کا درمیانی عرصہ بہترین تھا، اس لیے کہ اس عرصے میں صورتحال معمول پر آ گئی تھی، حکومت کی ریٹ بھی بحال ہو گئی تھی، کم از کم شہری علاقوں کا یہی حال تھا، مگر اس کے باوجود مشرقی پاکستان کے منتخب نمائندوں کے ساتھ مذاکرات کی کوئی کوشش نہ کی گئی۔ اس کے برعکس فریب کارانہ اقدامات کیے گئے۔ فوجی آپریشن کے دوران طاقت کے وسیع پیمانے پر استعمال اور پاک فوج کے افسروں اور جوانوں کے رویے نے اہل مشرقی پاکستان میں بیگانگی پیدا کر دی تھی۔ مارشل لا ایڈمنسٹریشن کی بنگلہ دیش بھیجو حکمت عملی نے حالات کو مزید خراب کیا۔ اس حکمت عملی کے تحت مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اچانک غائب کر دیا جاتا۔ بہرحال اصل بات یہ کہ جنرل یحییٰ نے صورتحال میں بھی سیاسی تصفیہ کی ضرورت محسوس نہ کی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا، مگر یہ اعلان غیر مؤثر ثابت ہوا اور مشرقی پاکستان کے جو منتخب نمائندے بھارت فرار ہو گئے تھے، ان کی بڑی تعداد نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ قیمتی وقت ضائع ہو گیا، مگر بھارت نے وقت ضائع نہ کیا اور اس نے مکتی باہنی کے تربیتی پروگرام کو آگے بڑھایا اور مشرقی پاکستان میں گوریلا جنگ شروع ہو گئی۔ اس منظرنامے میں جنرل یحییٰ نے عوامی لیگ کے نااہل قرار پانے والے نمائندوں کی نشستوں پر ضمنی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا، مگر یہ انتخابات فضول مشق ثابت ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ انتخابات مارشل لا ایڈمنسٹریشن نے کرائے تھے، یہاں تک کہ ضمنی انتخابات میں شرکت کرنے والے نمائندوں کو بھی فوج کے ایک میجر جنرل نے منتخب کیا تھا، چنانچہ ضمنی انتخابات میں کامیاب ہونے والوں کی کوئی ساکھ نہیں تھی اور وہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی ترجمانی کے قابل نہیں تھے۔ جنرل یحییٰ خان کے اس طرز عمل نے مشرقی پاکستان کے لوگوں کے اس خیال کو تقویت بخشی کہ جرنیل اقتدار منتخب نمائندوں کے حوالے کرنے پر آمادہ نہیں۔ عوامی لیگ کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے جنرل یحییٰ کا انکار اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہو گیا کہ عوامی لیگ کے دو بڑے رہنما یعنی شیخ مجیب الرحمان اور ڈاکٹر کمال حسین مغربی پاکستان کی قید میں تھے اور تمام دوست ممالک بھارت کے ممکنہ حملے کے تناظر میں جنرل یحییٰ کو سیاسی تصفیے کو گلے لگانے کا مشورہ دے رہے تھے۔ پاکستان میں اس خیال کو عام کیا گیا کہ ملک بھٹو، یحییٰ، شیخ مجیب اور بھارت نے توڑا، لیکن تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ قیام پاکستان کے 23 سال بعد 1970 میں پہلی بار بالغ حق رائے دہی کی بنیاد پر انتخابات ہوئے، مگر اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل نہ کیا گیا۔ اقتدار منتقل کر دیا جاتا تو نہ فوجی آپریشن ہوتا، نہ بھارت مکتی باہنی بناتا، نہ مشرقی پاکستان پر حملہ کرتا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ بھی یہی کہہ رہی ہے، بلکہ اس کا اصرار ہے کہ فوجی آپریشن کے چند ہفتے بعد حالات اتنے بہتر ہو گئے تھے کہ مسئلے کا سیاسی حل تلاش کیا جا سکتا تھا، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پاکستان کے دوست بھی پاکستان کو سیاسی مسئلہ مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر جنرل یحییٰ نے کسی کی نہ سنی۔ لیکن جنرل یحییٰ اس حوالے سے تنہا نہ تھے، ان کے ساتھ ایک پورا گروہ موجود تھا۔ میجر صدیق صالح کے بقول جنرل یحییٰ خان کہتے تھے کہ میرے پاس موجود لوگ مجھے مشرقی پاکستان نہیں آنے دے رہے۔ کمیشن رپورٹ بھی یہ کہہ رہی تھی کہ جن اعلیٰ فوجی اور سول اہلکاروں نے جنرل یحییٰ کے مارشل لا کی حمایت نہیں کی، انہیں معلوم تھا کہ جنرل یحییٰ کے مارشل لا کی حمایت کی، انہیں معلوم تھا کہ جنرل یحییٰ کی دلچسپی ملک میں نہیں، شخصی اقتدار میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جنرل یحییٰ کے آس پاس موجود لوگ بھی شخصی یا گروہی
مفادات کے لیے کام کر رہے تھے۔ چنانچہ سقوط ڈھاکہ کا ملبہ صرف چند افراد پر ڈالنا جہالت بھی ہے اور ملک و قوم سے بددیانتی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ نے سارا مشرقی پاکستان کی ذمہ داری اجتماعی فوجی قیادت پر ڈالی ہے۔ اس سلسلے میں حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کا وہ حصہ بھی اہم ہے جہاں بین الاقوامی صورتحال اور معاملے کے سیاسی پہلو کا جائزہ لیا گیا۔ رپورٹ کہتی ہے یہ 1947 سے ظاہر تھا کہ بھارت مشرقی پاکستان میں پیدا ہونے والے کسی بھی بحران سے فائدہ اٹھائے گا۔ مشرقی پاکستان میں فوجی ایکشن شروع ہوا تو بڑے پیمانے پر لوگوں نے مشرقی پاکستان سے بھارت نقل مکانی کی۔ بھارت نے اس مسئلے کو بین الاقوامی سطح پر اٹھایا۔ بھارت کا پراپیگنڈا اتنا زوردار تھا کہ پاکستان کی فوجی حکومت نے مشرقی پاکستان میں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے جو کچھ بھی کیا اس سے بین الاقوامی برادری ذرا بھی متاثر نہ ہوئی۔ صورتحال کو اگست 1971 میں بھارت اور سوویت یونین کے درمیان طے پانے والے باہمی تعاون کے سمجھوتے نے اور بھی خراب کر دیا۔ اس معاہدے کے بعد پاکستان کے دوست ممالک مثلاً ایران، چین اور امریکہ نے پاکستان کو آگاہ کر دیا تھا کہ اگر بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی تو وہ پاکستان کی کوئی عملیہ فزیکل مدد نہ کر سکیں گے، مگر جنرل یحییٰ خان نے اس بین الاقوامی صورتحال پر بھی توجہ نہ دی۔ جنرل یحییٰ کی حکمت عملی کا یہ پہلو بھی ناقابل فہم ہے کہ وہ مشرقی پاکستان پر بھارتی حملے کو سلامتی کونسل میں اٹھانے پر کیوں آمادہ نہ ہوئے۔ یہ سوال بھی اہم ہے کہ اگر مشرقی پاکستان میں صورتحال اتنی خراب ہو گئی تھی کہ ہتھیار ڈالنا ناگزیر ہو گیا تھا تو جنرل یحییٰ خان 21 ستمبر 1971 کو سلامتی کونسل میں سوویت یونین کی قرارداد کو کیوں قبول نہ کیا۔ اس صورتحال میں جنرل ضیاء الرحمن علی نے اقوام متحدہ کے نمائندے پال ہنری سے ملاقات کی اور مشرقی پاکستان میں مسئلے کے سیاسی حل کے حوالے سے بعض سفارشات ان کے حوالے کی۔ ان سفارشات کو اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تک پہنچانا تھا۔ اس صورتحال میں اگر جنرل یحییٰ ایسٹرن کمانڈ کو حکم دیتے کہ وہ کچھ عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرے اور 16 دسمبر کے بعد بھی مزاحمت کرتی رہے تو ممکن تھا سلامتی کونسل میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو جاتی۔ ہم بچپن میں پڑھ تھک گئے کہ مشرقی پاکستان پر بھارت نے حملہ کیا تو کسی نے ہمارا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ امریکہ نے وعدے کے باوجود 7واں بحری بیڑا پاکستان روانہ نہ کیا۔ مگر حمود الرحمن کمیشن رپورٹ بتا رہی کہ سوویت یونین کے ساتھ بھارت کے معاہدے کے بعد امریکہ ہی نہیں بلکہ چین اور ایران نے بھی جنرل یحییٰ خان کو بتا دیا تھا کہ بھارت کے حملے کی صورت میں وہ ہماری کوئی مدد نہ کر سکیں گے۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ میں سانحے کے کئی مزید اہم فوجی پہلو زیر بحث آ رہے ہیں۔ ان پہلوؤں کا ذکر کرتے ہوئے رپورٹ کہتی ہے 1971 کے سانحہ میں مرکزی کردار بری فوج کا ہے۔ فوجی ہائی کمانڈ نہ صرف یہ کہ سوویت یونین اور بھارت کے معاہدے کی اہمیت کو نہ سمجھ سکی بلکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان عسکری طاقت کے بڑھتے ہوئے فرق کو بھی نظر انداز کرتی رہی۔ پاکستان کا روایتی دفاعی تصور یہ تھا کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان سے کیا جائے گا، مگر جنرل نیازی نے کمیشن کے روبرو کہا کہ اگر ہم جنگ میں مغربی فرنٹ نہ کھولتے تو مشرقی پاکستان میں مکمل جنگ بندی نہ ہوتی۔ بہرحال حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مغربی پاکستان کی سرحد پر بھارت کے ساتھ جنگ کے آغاز میں تاخیر کی اور مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان کے فلسفے پر عمل نہ کیا۔ جنرل نیازی کے حوالے سے ایک تنازع یہ بھی ہے کہ وہ مشرقی پاکستان میں کور کمانڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے۔ اگرچہ جنرل نیازی کو جنگی تھیٹر کے کمانڈر کی حیثیت سے تعینات نہیں کیا گیا تھا مگر بہرحال وہ تھے جنگی تھیٹر کے کمانڈر ہی۔ جنرل ہیڈ کوارٹر بھی ان کے بارے میں یہی رائے رکھتا تھا، چنانچہ ان کے ہتھیار ڈالنے کے فیصلے کو اسی تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈالنے کے بعد یہ کہا کہ GHQ نے مشرقی پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں مزید 8 بٹالین فراہم کی جائیں گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ شہادتوں سے اس بات کی تصدیق نہیں ہوتی کہ GHQ نے ان سے مزید کمک کے بارے میں کوئی ٹھوس وعدہ کیا تھا۔ GHQ ان سے کہتا رہا کہ اب مشرقی پاکستان میں زمین اہم نہیں رہی، چنانچہ ایسٹرن کمانڈ اب وقت کے تناظر میں جنگ لڑنا چاہیے۔ ایسٹرن کمانڈ کو اب وقت کے تناظر میں جنگ لڑنا چاہیے اور صرف تصویراتی اہمیت کی سرزمین کے دفاع کی فکر کرنی چاہیے۔ رپورٹ میں سرنڈر کے عنوان کے تحت بھی تجزیہ مہیا کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں لکھا ہے کمیشن شہادتوں کے تجزیے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ جنرل نیازی کو ڈالنے یا سرنڈر کرنے کا حکم نہیں دیا گیا
मगर ईस्टर्न कमांड की जानब से सूरत हाल की जो तस्वीर कशी की जा रही थी कि इसके पेश नज़र जनरल नियाज़ी को आला हुकाम ने हदायत की थी कि अगर इनके इस तज्ज़िये और फैसले के तहत हथियार डालना ज़रूरी हो जाए तो डाल दें। जनरल नियाज़ी को अगर ये गुमान होता कि वो ढाका का दिफा कर सकते हैं तो वो हथियार डालने के हुक्म को मानने से इनकार कर सकते थे। इनके अपने अंदाजे के मुताबिक इनके पास ढाका के दिफा के लिए 26,400 फ़ौजी थे। चुनांचे वो 2 हफ्ते तक ढाका का दिफा कर सकते थे, क्योंकि दुश्मन को अपनी नफरी का आस पास जमा करने के लिए 1 हफ्ता दरकार था और दूसरा हफ्ता ढाका के गिर्द मौजूद अस्करी किले को फतह करने में सर्फ कर सकता था। अगर जनरल नियाज़ी ऐसा करते और मारे जाते तो वो तारीख़ में नाम बना जाते और आने वाली नस्लें इन्हें शुजा शख्स और एक शहीद की हैसियत से याद रखती। मगर हालात से ज़ाहिर है कि वो 7 दिसंबर 1971 के बाद जंग लड़ने की ख्वाहिश या विल टू फाइट से महरूम हो चुके थे। बिलाशुबा मशरक़ी पाकिस्तान में नाकामियों की ज़िम्मेदार ईस्टर्न कमांड थी, मगर GHQ भी इसकी ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकता। जंग के मंसूबे की मंजूरी इसी ने दी थी और वही ईस्टर्न कमांड की गलतियों की इस्लाह का ज़िम्मेदार था। हथियार डालने के अमल तक मुल्क के दोनों बाजुओं के माबैन मवासलात का निज़ाम पूरी तरह काम कर रहा था। GHQ की ज़िम्मेदारी थी कि वो ईस्टर्न कमांड की रहनुमाई भी करे और इस पर असरअंदाज भी हो। ऐसा करना इसलिए नागुज़ीर हो गया था कि ईस्टर्न कमांड अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर रही थी, मगर GHQ भी इस सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी अदा करने में नाकाम हो गया। कमांडर इन चीफ सूरत हाल से लाताल्लुक़ रहे। महमूद रहमान कमीशन सिर्फ हालात वाक़यात का तजिया करके नहीं रह गया, बल्कि इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि मशरक़ी पाकिस्तान की अलहदगी के ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलने चाहिए। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट ने इस हवाले से कहा, वो भी अल्फाज मुलाहिज़ा कीजिए। जनरल याह्या खान, जनरल अब्दुल हमीद खान, जनरल पीरज़ादा, जनरल गोल हसन, मेजर जनरल उमर और मेजर जनरल मिठा पर इस इल्ज़ाम के तहत खुले आम पब्लिकली मुकदमा चलना चाहिए कि उन्होंने फील्ड मार्शल जनरल अयूब से इक़्तिदार छीना। अपने मकसद की तकमील के लिए उन्होंने 1970 के इंतखाबात में मुख्तलिफ़ सियासी जमातों पर धमकियों, तरग़ीब और रिश्वत के ज़रिए असरअंदाज होने की कोशिश की। इसका मकसद एक जानब 1970 के इंतखाबात में ख़ास किस्म के नताइज हासिल करना था, दूसरी जानब इसका मकसद ये था कि इंतखाबात के बाद कुछ सियासी जमातों और मुंतखब नुमाइंदों को 3 मार्च 1971 को होने वाले कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत से रोका जाए। मज़ीद बरआं उन्होंने बाहमी इत्तेफाक राय से एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक, अवामी लीग की मुसल्लह बगावत, भारत के सामने हथियार डालने और बिल आखिर पाकिस्तान के टूट जाने पर मुंतज हो। साना मशरक़ी पाकिस्तान के हवाले से एक मारूफ बात यह है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर तुम इधर हम का नारा लगाया और कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के ख्वाहिशमंदों से कहा कि अगर तुम इजलास में शिरकत हुए तो तुम्हारी टांगें तोड़ दी जाएंगी। बिलाशुबा भुट्टो का यह बयान तारीख़ का हिस्सा है, मगर महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के मज़कूरा बाला इक़्तिबार से साबित हो रहा है कि भुट्टो ने जो कुछ कहा 6 के टोले के कहने पर कहा। इसका मतलब यह नहीं कि भुट्टो साहब मुल्क तोड़ने के इल्ज़ाम से बरी हो गए, मगर इतनी बात अया हो गई कि इधर तुम इधर हम की पुश्त पर मुँह भुट्टो ही का था, मगर ज़ुबान किसी और की थी। हमारी कौमी ज़िंदगी में आए दिन इस बात का जिक्र होता रहता है कि 1971 के इंतखाबात आज़ादाना भी थे और मुनसिफाना भी, मगर महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट ज़ाहिर कर रही है कि हर इलेक्शन की तरह 1970 के इंतखाबात भी मैनेज्ड थे और इंतखाबात का जो नतीजा निकला 6 का टोला वही नतीजा निकालना चाहता था। महमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट कह रही है कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई वो ख़ुद ब खुद पैदा नहीं हुई थी, बल्कि वो पैदा की गई थी। इससे हमें 1990 की दहाई की एक बार फिर याद आ गई। हमें याद है कि मुल्क के मारूफ कानूनदान SM ज़फ़र ने गालिबन लाहौर में किसी तकरीब से ख़िताब करते हुए कहा, शेख मुजीब रहमान के बदनाम ज़माना शेनकात अल्ताफ़ गौहर की तख्लीक थे। अल्ताफ़ गौहर उस वक्त ज़िंदा थे और रोज़नामा नवाए वक्त में कालम लिख रहे थे। उन्होंने अपने कालम में SM ज़फ़र के इंकशाफ की तरदीद की। इसके जवाब में SM ज़फ़र ने जो बयान दिया, इसका मतलब यह था कि आप पाकी दामा की हकायत को ज़्यादा ना बढ़ाएं, वरना मेरे पास अपनी बात को साबित करने की शाहतें मौजूद हैं।
یہ تینوں چیزیں یعنی ایس ایم ظفر کا انکشاف، الطاف گوہر کی تردید اور ایس ایم ظفر کا بیان روزمرہ منابع وقت کی فائلوں میں موجود ہیں۔ الطاف گوہر تو مر گئے، خدا کا شکر ایس ایم ظفر حیات ہیں۔ کیا پاکستان سے محبت کرنے والا کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ایس ایم ظفر سے ملے اور پوچھے کہ 6 نکات الطاف گوہر نے کب اور کس کے کہنے پر تخلیق کر کے شیخ مجیب کو دیے؟ آخر کب تک پاکستان کے 2 لخت ہونے کی داستان جھوٹ، مکر، فریب اور پراپیگنڈا کی دھند میں کھوئی رہے گی اور قوم کو کب معلوم ہو سکے گا پاکستان کو اصل میں کس نے توڑا؟ اتفاق سے حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے شائع شدہ حصوں سے اس سوال کا واضح جواب مہیا ہو رہا ہے۔ حمود الرحمن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ جن جرنیلوں نے ملک و قوم کو بے توقیر کیا ان پر مقدمہ چلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں 6 جرنیلوں کے نام آ گیا، مزید کرداروں سے ملیے۔ حمود الرحمن کمیشن کی رپورٹ کے مطابق فرسٹ کور نمبر 1 کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ارشاد احمد خان پر فرائض سے مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، اس لیے کہ انہوں نے شکر گڑھ تحصیل اور ضلع سیالکوٹ میں اتنی بری کارکردگی دکھائی کہ علاقے کے 500 گاؤں دشمن کے قبضے میں چلے گئے۔ اس نتیجے میں جنوب میں فوج کا حملہ خطرات سے دوچار ہو گیا۔ حمود الرحمن کمیشن رپورٹ کے مطابق میجر جنرل عباس زاہد بھی فرائض سے مجرمانہ غفلت کا مرتکب ہوئے، ان پر بھی مجرمانہ غفلت کا مقدمہ چلنا چاہیے، کیونکہ ان کی غفلت و نااہلی سے ضلع سیالکوٹ کے علاقے پھلکیاں میں 98 گاؤں دشمن کے ہاتھ لگ گئے۔ اس سے مرالہ ہیڈ ورک بھی خطرے میں پڑ گیا، کیونکہ بھارتی افواج اس سے صرف 1500 میٹر کے فاصلے پر تھی۔ انہوں نے جی ایچ کیو کو بھی پھلکیاں کی صورتحال سے بے خبر رکھا۔ میجر جنرل بی ایم مصطفیٰ بھی مقدمے کے مستحق تھے، کیونکہ وہ راجستھان سیکٹر میں بھارت کی ایک پوزیشن پر قبضہ میں ناکام رہے۔ جنرل نیازی کا 15 الزامات کے تحت کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ میجر جنرل محمد جمشید پر بھی فرائض سے غفلت برتنے کا مقدمہ چلنا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ایسے وقت میں دشمن کے سامنے ہتھیار ڈالے جب وہ دشمن کے ساتھ پنجہ آزمائی کر سکتے تھے۔ میجر جنرل رحیم 5 الزامات کے تحت مقدمے کے مستوجب ٹھہرے، وہ مختلف بحرانی کے خوف سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ بریگیڈیئر محمد اسلم نیازی 6 الزامات کے تحت ملزم قرار پائے۔ حمود الرحمن کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کچھ انکوائریوں کی بھی تجویز دی۔ ان میں سے ایک انکوائری مشرقی پاکستان میں موجود نیشنل بینک سے 1 کروڑ 35 لاکھ روپے کی چوری تھی۔ اس سلسلے میں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہونی تھی، ان میں بریگیڈیئر جہاں زیب ارباب جو لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے، لیفٹیننٹ کرنل مظفر علی زاہد، لیفٹیننٹ کرنل بشارت احمد، لیفٹیننٹ کرنل محمد تاج، لیفٹیننٹ کرنل محمد طفیل اور میجر مدد شاہ شامل تھے۔ ایک انکوائری بریگیڈیئر حیات اللہ کے خلاف بھی ہونی تھی۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے مغربی پاکستان کے محاذ پر 11 اور 12 دسمبر 1971 کی رات کچھ خواتین کو اس وقت اپنے بنکر میں بلایا جب بھارتی گولے ہمارے فوجیوں پر گر رہے تھے۔ انکوائری کا تعلق پاک بحریہ کے کمانڈر گل سررین سے تھا۔ ان پر الزام تھا کہ وہ جنگ کے دوران محاذ سے ایک فرانسیسی جہاز کے ذریعے سنگاپور جا پہنچے، حالانکہ وہ پی ایس تیمور پر تعینات تھے اور انہیں کہیں بھی نہیں جانا چاہیے تھا۔ بدقسمتی سے کسی جرنیل پر مقدمہ چلا، نہ کسی کے خلاف کوئی انکوائری ہوئی۔ جنرل یحییٰ اور جنرل نیازی مرے تو انہیں فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کیا گیا۔ حمود الرحمن کمیشن کی سفارشات کا بھی یہاں ذکر ضروری ہے۔ حمود الرحمن کمیشن نے ایک سفارش یہ کی تھی کہ تمام فوجی اہلکار اور اپنے اہل خانہ کے اثاثوں کے گوشوارے جمع کرائیں۔ اگر کسی مرحلے پر کسی افسر کے اثاثے اس کی جائز آمدنی سے زیادہ پائے جائیں تو ان کے خلاف فوری کارروائی کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ اخلاقی تصورات اور اقدار پر کسی قسم کی سودے بازی نہ کی جائے۔ ایک سفارش یہ تھی کہ فوجی اہلکاروں کی ترقی کے سلسلے میں ان کی اہلیت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقیات کو بھی معیار بنایا جائے۔ ایک سفارش میں کہا گیا کہ فوجی اہلکاروں کے نصاب میں مذہب، جمہوریت اور سیاسی اداروں کی تقریم کے تصورات کو جگہ دی جائے۔ مسلح افواج کی تمام تقریبات میں شراب پر پابندی لگا دی جائے۔ مسلح افواج میں جنسی بے راہ رویے اور کرپشن کی مختلف صورتوں کا سدباب کیا جائے۔ بدقسمتی سے ان میں سے کسی ایک سفارش پر بھی عمل نہ ہو سکا۔ ضیاء الحق کے دور میں فوج کے اندر شراب پر پابندی لگی، مگر جنرل درانی نے اپنی کتاب اسپائی کرونیکلز میں لکھا کہ آج بھی فوج میں شراب چل رہی ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے 1-2 واقعات کا ذکر کیا ہے۔ لوگ حیرت اور معصومیت سے پوچھتے ہیں، پاکستان کیسے ٹوٹا؟
آپ کو مضمون پڑھ کر کے کافی حد تک اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کیسے ٹوٹا. جو پاکستان بچ گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پاکستان کی حفاظت فرمائے.